बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। अगर कोई मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार करता है तो उसका ईमान ज़ायल हो जाता है और ऐसा शख्स मुसलमान नहीं होगा। मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी और इंसान को किन किन मराहिल से गुज़रना होगा, कुरान और अहदीस में इस हवाले से बेशुमार रिवायत मौजूद हैं। नाज़रीन, मौत के बाद की ज़िंदगी में इंसान को जिन मराहिल का सामना करना पड़ेगा, उन मराहिल में एक मरहला पुल सिरात है। पुल सिरात क्या है, कहाँ वाक़ है, कैसा रास्ता है, पुल सिरात की मुसाफ़त कितने अरसे की मुसाफ़त है, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और पुल सिरात के अलावा इंसान को किन किन मनाजिल और किन किन मराहिल से गुज़रना है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। नाज़रीन, याद रहे कि जन्नत में पहुंचने के लिए हर इंसान को पुल सिरात को पार करना होगा, क्योंकि पुल सिरात जन्नत के रास्ते में पड़ता है और ये पुल जहन्नुम पर बना हुआ है। पुल सिरात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत पुल सिरात को तय करेंगे। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात से गुज़रना होगा, वहाँ सिर्फ दो मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत तक पहुँचने के लिए ज़रूर जहन्नुम के ऊपर से गुज़रना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा और उसी का नाम पुल सिरात है। उस पर से गुज़र कर जब उस पार पहुँचेंगे, वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। नाज़रीन, इस रिवायत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जन्नत वालों को भी इस पुल के ऊपर से गुज़र कर जाना होगा। लोग इस पुल को कैसे पार करेंगे ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले उस पुल की सिफ़ात आपको बताते हैं कि पुल कैसा होगा। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि पुल सिरात कैसा रास्ता है, तो इस बारे में रिवायत बताते हैं कि पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से तेज़ होगा, अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम भी नहायत तारीकी में होगी, सख्त बिखरी हुई और गज़बनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह उस पर से गुज़रते वक्त उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ़्तार हल्की हो जाएगी। और नाज़रीन, जो आदमी गुनाहों से हल्का होगा उसकी रफ़्तार पुल सिरात पर तेज़ होगी। नाज़रीन, आप खुद ही सोच लें, खुद ही अपना मुहासबा कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी में गुनाहों के बोझ को बढ़ा रहे हैं या उस बोझ को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में हर मुसलमान को फ़िक्र करनी होगी, क्योंकि आने वाले तमाम मनाजिल की तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई है। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने गुनाहों के बोझ को हल्का रखे ताकि पुल सिरात से आसानी से गुज़र सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे ताकि हम पुल सिरात से आसानी से गुज़र सकें। कमेंट में आमीन ज़रूर तहरीर करें, कोई एक आमीन कबूल हो गई तो सबका काम बन सकता है। नाज़रीन, कहते हैं कि पुल सिरात के ऊपर आंकड़े लगे होंगे और नीचे कांटे बिछे होंगे जो कदमों को ज़ख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदअमालियों की वजह से ही उससे मुतासिर होंगे और बेईमानी और बदअमालियों की वजह से उन पर फिसल जाएंगे और बेईमानी और बदअमालियों की वजह से उनके पैर फिसल जाएंगे और वो जहन्नुम के गड्ढे में गिर रहे होंगे। उनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब हम पुल सिरात पर पहला कदम रख रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे, कुर्बान जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शफ़क़त पर जो उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किसी भी मोड़ पर भूलेंगे नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अपनी उम्मत के आखिरी इंसान की बख्शिश नहीं करा लेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं आएगा। लेकिन याद रखें कि शिरक करने वाले के लिए मुआफ़ी नहीं है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि शिरक से दूर रहे। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि लोग अपनी आँखों से अपने सामने बहुत से लोगों को पुल सिरात से गुज़रता हुआ देखेंगे और बहुत से लोगों को इससे निजात पाते देखेंगे। बंदा अपने वालिदैन को पुल सिरात पर देखेगा लेकिन उनकी कोई फ़िक्र नहीं करेगा, वहाँ तो बस एक ही फ़िक्र होगी, किस तरह मैं खुद पार हो जाऊँ। इस हवाले से एक रिवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हज़रत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूलुल्लाह, क्या हम वहाँ पर अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या हम वहाँ पर अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا. جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے. ناظرین، یاد رہے کہ قیامت اور روز محشر کے تمام مناظر ہی ہولناک ہوں گے، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. وہاں کوئی چیز کام آئے گی تو اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کام آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ان منازل کی تیاری کے لیے دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا بھی دیا کہ تم میں عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. ناظرین، موت کی تیاری یہی ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والی ان تمام منازل کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارے. یاد رہے کہ دنیا دار العمل ہے، اور دنیا کے اعمال کی بنیاد پر ہی انسان کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا. ناظرین، پل صراط کا مرحلہ ایک مشکل مرحلہ ہے. ہمیں چاہیے کہ آنے والے ان منازل کی فکر کریں اور ان منازل کی تیاری کریں. ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پل صراط کی مسافت کتنی ہوگی. اس بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پل صراط کا راستہ 1500 سال کی مسافت کا ہے. 500 سال اوپر چڑھتا ہے، 500 سال ہموار ہے، اور 500 سال نیچے اترتا ہے. اور یہ بات یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں. تو آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین، پل صراط کے متعلق صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مسافت ہر شخص کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی. جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس کا جتنا زیادہ ناقص ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی. یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی اور وہ منٹوں میں گزر جائیں گے، اور بعض کی ہوا کی طرح، بعض کی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، اور بعض کی پیدل کی طرح ہوگی. اور کفار و مشرکین اس کو پار نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. لہٰذا پل صراط کی مسافت 1500 سال بیان کرنا درست نہیں ہے. ناظرین، معلوم ہوا کہ پل صراط کی مسافت مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے ہوگی. البتہ کچھ روایت ایسے بھی ملتی ہیں کہ جن میں پل صراط کی مسافت کا عرصہ بیان ہوا ہے. کچھ ایسی ہی ہیں جن میں مسافت 3000 سال مذکور ہے، جبکہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ پل صراط کا سفر 15000 سال کی راہ ہے. 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے، اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے. اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں و کمزور ہوگا، یعنی جس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا. ناظرین، پل صراط کے حوالے سے صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے، جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا. مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کسی تیز رفتاری میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے. اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پل صراط سے گزرنے والے جنتیوں پر کیا انعامات ہوں گے. اس حوالے سے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تلاوت کی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا. پھر خود ہی فرمانے لگے جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہے، جبکہ نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے. پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے. وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا. ناظرین، جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ناظرین، کہتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے. فرمایا جوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ عرض کی نہیں. پھر فرمایا کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ عرض کی نہیں. فرمایا پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پہ ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد کسی نے کبھی بھی اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس طرح کی سینکڑوں حدیث سنتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا.
ناظرین، ہمیں آنے والے ان منازل سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ آخرت کی ان منازل کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومنین کا شعار ہوگا، رب سلام رب سلام، یعنی یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار، سلامتی کے ساتھ گزار۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الصراط یا جسر جہنم کہا گیا، اور اسی اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب کا عنوان یوں باندھا ہے، باب الصراط جسر جہنم، یعنی الصراط کا بیان جو جہنم کا پل ہے۔ لیکن یاد رہے کہ عام زبان میں یہ پل صراط کے نام سے معروف ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے، یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ناظرین، احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس پل میں لوہے کے آنکڑے اور نہایت خطرناک کانٹے ہوں گے، اور یہ ایسی جگہ ہوگی جس میں قدم قدم پر لڑکھڑانے کا تو امکان ہوگا، ثبات و استقرار کا نہیں۔ یہ آنکڑے اور کانٹے وغیرہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچکیں گے، اور جن کی بابت اللہ چاہے گا ان کو اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ روایات بتاتے ہیں کہ امانت اور رحم کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی وجود عطا فرمائے گا، اور یہ بھی اس پل صراط پر دائیں اور بائیں دونوں جانب کھڑے ہوں گے اور خائنوں اور قطع رحمی کرنے والوں کا مواخذہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پل پر کھڑے دعا مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس پل کو سب سے پہلے عبور کرنے والے میں اور میرے ساتھی ہوں گے۔ یاد رکھیں، اس پل پر سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ پلک جھپکنے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح اور تیز رو افراد کی طرح، اور کچھ گرتے پڑتے اور گھسٹتے ہوئے۔ یوں کچھ لوگ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، تاہم پل عبور کر لیں گے، اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے، جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے جو تفصیلات بیان کی ہیں، یہ وہ تفصیلات ہیں جو حدیث کی صحیح ترین کتابوں بخاری اور مسلم میں بیان ہوئی ہیں۔ چند مزید روایت بھی پیش کرتے ہیں، جن میں سے بعض ضعیف ہیں، لیکن ان میں پل صراط کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انشاءاللہ ان اصحاب شجرہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اس جہنم میں وارد ہونا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا، پھر ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ پل صراط کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، لیکن ہر انسان کے گزرنے اور اس کے حساب و کتاب کا طریقہ مختلف ہوگا۔ روایت بتاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ پل صراط کو بجلی کی رفتار سے پار کر لیں گے، جیسا کہ روایت میں نماز کی پابندی کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے کو جو انعامات عطا ہوں گے، ان میں ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ یہ شخص پل صراط کو برق رفتاری کے ساتھ پار کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کی برکت سے انسان پل صراط جیسی منزل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کا مسلمان نماز میں غفلت سے کام لے رہا ہے، کیا مرد اور کیا خواتین۔ ہر کوئی نماز میں سستی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو کہ سخت نقصان کی علامت ہے۔ اگر آپ جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آج اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں اور نماز کی پابندی کر لیں۔ یاد رہے کہ جہنم کی آگ بڑی ہی سخت ہے۔ اس آگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں نے یہ آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے اگلتی ہوئی اور جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ ہے۔ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہوگی۔ اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں، آگ کے بستر ہیں، آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کی بوجھل زنجیریں ہیں۔ آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور گرز ہیں۔ آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں۔ اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اونٹوں کے برابر، اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو خچروں کے برابر، اس آگ میں پیدا ہونے والا زہریلے کانٹے دار تھوہر کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا ہوا پانی، بدبودار زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے۔ ناظرین، جہنم بہت ہی بری قیام گاہ ہے، بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں اور منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
جہنم سے بچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بتلا دیا۔ اب یہ ہر انسان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے خود کو جہنم سے بچاتا ہے، یا پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے خود کو جہنم کی آگ میں خود ہی جھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے اور ہمیں پل صراط سے برق رفتاری کے ساتھ پار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین یاد رکھیں، پل صراط تو آنے والی منازل اور مراحل کا ایک مرحلہ ہے، ورنہ موت کے ساتھ ہی انسان کو آنے والی زندگی کا سامنا ہوگا اور قیامت تک انسان کو قبر میں رہنا ہوگا۔ یہ زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے، جو موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔ موت کے بعد قبر میں انسان سے جو 3 سوال کیے جائیں گے، یہیں سے انسان کا فیصلہ ہو جائے گا اور اسی فیصلے کے مطابق اس کی برزخ کی زندگی ہوگی۔ البتہ روز محشر، جس کو حساب کتاب کا دن بھی کہا جاتا ہے، تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور رب تعالیٰ کی عدالت لگے گی، جس میں تمام انسانوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ ناظرین قیامت کا دن، جسے محشر کا دن بھی کہا جاتا ہے اور حساب کتاب کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہ دن کیسا ہولناک ہوگا؟ آئیے مختصر سا نقشہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین قرآن پاک کی سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی فرمائی ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گے اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ناظرین ان آیات کو سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ارض و سما، انس و حیوان، خرد و کلاں، جنت و دوزخ، سب پر خوف و دہشت کا عالم طاری ہوگا اور سب کے سب گھبراہٹ اور انتظار میں ہوں گے کہ دیکھیے انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس تذکرے سے مظاہر فطرت کے مناظر نگاہوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور ماحول کی ہولناکی پوری فضا میں ہیجان و ارتعاش پیدا کرتے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت ایک ہی بار میں ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین قیامت کے روز خوف و دہشت کے مارے انسان ایسا حواس باختہ ہوگا کہ اسے کسی کی سدھ نہ رہے گی، حتیٰ کہ اسے اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال تک بھول جائیں گے۔ ناظرین قرآن نے اس کیفیت کی ایسی عکاسی کی ہے کہ دیکھ کر قلب و روح پر خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ عبس میں ارشاد ہے، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ ناظرین اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین ذرا اس منظر پر غور کریں کہ ماں کے دل میں اپنی گود میں موجود بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ اس کے رونے پر پریشان ہو جاتی ہے، اس کو ایک پل کے لیے اپنے سے دور کرنے کو گوارا نہیں کرتی۔ لیکن قیامت کے منظر کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ خوف کے مارے ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ منظر کیسا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا۔ ناظرین اس دن جب زندگی کا پورا کارنامہ کھلی کتاب کی طرح ہر شخص کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور تمام حجت کے طور پر انبیاء کی شہادت ہو جائے گی، تو خدا کے نافرمان سرکش و باغی یہ حسرت کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائیں۔ اسی بات کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ ناظرین قیامت کے دن کو اسی لیے بار بار بیان کیا گیا تاکہ انسان اپنی زندگی میں اس دن کو سامنے رکھے اور اس دن کی تیاری کرے۔ کل کو ہر انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے اور وہاں اس انسان کے اعمال سامنے ہوں گے، کوئی عمل چھپ نہ سکے گا۔
اس لیے اس زندگی میں انسان کو چاہیے کہ کوئی عمل ایسا نہ کرے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی ہو۔ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کا حال بیان کر دیا گیا کہ ایسے لوگ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت کے زبردست ہولناک منظر میں انسانی افراد کے ساتھ ساتھ مظاہر قدرت بھی برابر کے شریک ہوں گے، جیسا کہ سورہ القاریہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اور سورہ مزمل میں یہ ارشاد ہوا، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے؟ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو قیامت کے دن اور اس کی ہولناکیوں کی حوالے سے خبردار فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے عذابوں اور اپنی پکڑ سے متنبہ فرما رہا ہے تاکہ انسان غفلت اور سرکشی کی زندگی سے باز آ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دے کر انسان کو تنبیہ فرمائی تاکہ یہ انسان عبرت حاصل کرے۔ ناظرین، آج ہم لوگ شیطان کی پیروی میں لگے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جس شیطان کی چالوں میں آ کر ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں، یہ شیطان کل کو انسان سے کہے گا کہ اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اب خود ہی اس عذاب کا سامنا کرو جو کہ یقینی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت کے ان مناظر کا ایک مقصد موت کے بعد کی زندگی اور حساب و کتاب کے بعد جنت و دوزخ کی عکاسی ہے۔ جنت و دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ انسان جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذابات کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں ایک رکن قرار دیا، اور اپنی کتاب میں یہ دلائل و فرامین اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ یوم آخرت پر یقین پختہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ ایمان مفصل میں ہم یوں اقرار کرتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو لازم ہے، اور یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا کہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کی اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ قیامت کے دن کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: یوم الدین بدلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم الحسرہ حسرت کا دن، یوم الجمع سب کے جمع اکٹھا ہونے کا دن، یوم البعث دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ ناظرین، یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر وہ سور پھونکے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یعنی مخلوقات کے جسم گڑ سڑ جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اگتے۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ پیٹھ کے نیچے حصے کی ہڈی۔ اس سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا،
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس طرح ہم نے پہلے پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ روایت بتاتے ہیں کہ روز قیامت لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ جن و انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مال سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر ہوگا اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اسی دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب تو انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا، لیکن کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اور دل حلق کو آ جائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہو جائے گا تو کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کریں، اور تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے، میرا رب آج اتنا غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح جواب دیں گے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں مجھے منظور ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگیں آپ کو ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ اس وقت تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، ان کے سامنے ان کے اعمال و کرتوت بیان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے، زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گی، اور اعضاء و جوارے بھی اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ تمام صحیفے اور رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے روز محشر یعنی قیامت کے دن کا مختصر سا نقشہ ملاحظہ کیا۔ یہ وہ دن ہے جس کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا، لیکن افسوس کہ آج کا انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے
اور اپنے آنے والی ان منازل کو بھلا بیٹھا ہے۔ پہلے بھی یہ روایت گزر چکی ہیں کہ انسان اگر ان منازل کے بارے میں سوچے تو وہ کبھی اپنی زندگی میں قہقہ لگا کر نہیں ہنسے گا، بلکہ وہ آنے والے ان منازل کی تیاری میں اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور فرما دے اور ہمیں آنے والے ان منازل کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین، قیامت کا دن ایک نہ ایک دن آئے گا۔ یہ کب آئے گا اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ دن قائم ہوگا، یہ کائنات فنا کر دی جائے گی اور پوری انسانیت ایک میدان میں جمع ہوگی۔ اس عظیم دن میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کی وسیع رحمت، اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انعام دے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اسے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا، کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے یاد ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ اور جہاں تک کافروں منافقوں کی بات ہے تو گواہان یوں گواہی دیں گے، یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ناظرین، اس روز میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائیں، ان پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ ناظرین، اس روز جس کے میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال اور دلوں کی درستی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ ناظرین، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل کا ایک مظہر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا۔ پس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں روز قیامت حق والوں کی حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ ناظرین، آج انسان غفلت میں پڑا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے حقوق کھانے کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ معاملات بڑے سخت ہیں۔ کسی پر ظلم کرنا اور کسی کے حقوق کھانے کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ معاملات بڑے سخت ہیں۔ کل قیامت میں ان کی معافی نہ ہوگی اور ان کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور یاد رہے کہ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائیں گی، حالانکہ وہ خود ان کے حد درجے محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری الذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوں اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ میدان محشر میں بہت بڑا اور وسیع حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اس میں جنت کے نہر کوثر سے 2 پرنالے بہیں گے۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی۔ اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جو انسان اس سے پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائیں سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی عطا کی جائے گی۔ دوزخ کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا، وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، وہاں قدم نہیں ٹھہریں گے۔ لوگ اس پر اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے میں بجلی کی تیزی سے، ہوا کی مانند، پرندے کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹنوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اس پر درانتیاں، آنکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے۔
جو لوگوں کو کھینچیں گے، ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پل صراط پر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ تو نجات دے، اے اللہ تو نجات دے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پل صراط کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا، چوکیدار پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ روز محشر کے ان مناظر کا اور ان مراحل کا جن کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا، چاہے جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، لیکن اس نے ان مراحل کا سامنا کرنا ہے۔ اگر وہ ان مراحل میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو شخص ان مراحل میں فیل ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین، آج موقع ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اللہ کو راضی کر لے تاکہ اس کو آنے والی منازل میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ پل صراط پر اس کو کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط سے بجلی کی رفتار سے پار فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کے دل میں بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔